बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शिफाए रंग नूर से मुंसलिक तमाम बहनों और भाइयों और नए आने वाले दोस्तों को खुशामदीद। फेसबुक मैसेजेस और व्हाट्सएप मैसेजेस, ईमेल्स, बहुत से दोस्तों के इसमें क्वेश्चंस ऐसे आए हैं, अमलियात से रिलेटेड हैं। अब चूँकि आप लोग शिफाए रंग नूर हीलिंग दे रहे हैं, लोगों से इंटरेक्शन बढ़ रहा है, तो चूँकि ये रिलेटेड है अमलियात से फील्ड, तो इसलिए लोग सवाल करते हैं। तो बिल्कुल सही है, आप मुझसे जो है वो इसके बारे में मालूम कर सकते हैं। तो आज मैं चंद एक बातों को इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा। कुछ मवक्किल के हवाले से हैं और कुछ मोहब्बत के हवाले से हैं कि हम शिफायाबी के लिए तो रेकी हीलिंग दे रहे हैं, लेकिन अगर कहीं ऐसे मसाइल हैं फैमिलीज़ में, मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत नहीं है, तो वहाँ हम शिफाए रंग नूर हीलिंग के ज़रिए, अला नूर रेकी हीलिंग के ज़रिए इसे हम किस तरह से रेकी देंगे कि वो मोहब्बत में इजाफ़ा हो। तो इन सब बातों को आज की इस वीडियो में हम समझते हैं। पहले जो आपका सवाल था जी, मुवक्किल उल्वी और मुवक्किल सिफली। एक तो इस ज़िमन में ये अर्ज़ करना है कि एक मखलूक है जो एग्जिस्ट करती है, जिसका नाम जिन। अब ये जिन जो है, ये चूँकि एक नज़र ना आने वाली मखलूक है, तो इसके बारे में बेशुमार नज़रियात और अकायद जहनों में मौजूद होते हैं, और इस तरह हम हर नज़र ना आने वाली चीज़ को इसी जिन के तनाजुर में देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुवक्किल को भी लोग इसी तरह से, जिस तरह के उनके नज़रियात जिन से मुताल्लिक़ होते हैं, वैसे ही वो मुवक्किल से मुताल्लिक़ कोई नज़रियात अख़ज़ कर लेते हैं। जबकि जिन के बारे में भी हमें तफसील से इस पे मुज़ाकरा करना चाहिए, ताकि हमारी नॉलेज में इजाफ़ा हो कि ये क्या है और ज़्यादा से ज़्यादा हक़ाइक़ के हम करीब हो सकें। तो इस पर फिर आने वाले वीडियो में किसी दिन बात होगी कि जिन क्या है। मुवक्किल को समझते हैं। मुवक्किल को समझने से पहले आप ये देखें कि कायनात में जो कुछ भी है, और क़द-ओ-ख़ाल हैं, रंग है, बू है, ये कायनात में जो कुछ भी है वो उसका एक नाम ज़रूर होगा, उसके क़द-ओ-ख़ाल ज़रूर होंगे, उसका कोई ना कोई रंग होगा, उसमें बू भी होगी, और ख्वाह वो ख़याल हो, ख्वाह वो वहम हो। जिस तरह के अगर एक खुशी का ख्याल आया है, तो खुशी का ख्याल भी अपने अंदर एक क़द-ओ-ख़ाल रखता है, और कोई खौफ का ख्याल है, गम का ख्याल है, तो उसके अपने अपने क़द-ओ-ख़ाल हैं। इसी तरह हमारे अंदर एक जज्बा उभरता है, एक मोहब्बत का जज्बा है, तो वो अपने अंदर एक क़द-ओ-ख़ाल रखता है। इसी तरह नफ़रत का जज्बा भी क़द-ओ-ख़ाल रखता है। तो कोई भी शय हो, ख़्वाह वो वहम ही क्यों ना हो, उसके अपने क़द-ओ-ख़ाल होते हैं। ये बात क्लियर हो गई, तो अब हम मुवक्किल को बआसानी समझ लेंगे। अब सिफली और उल्वी को समझ लेते हैं कि भाई सिफली क्या है। तो हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, अर्ज़ी ज़िंदगी है ये, तो इसका ताल्लुक़ भी सिफिल से है, तो ये इसको हम
سفلی کہیں، پستی سے ہے اس کا تعلق. تو یہ سفلی زندگی ہے. اب سفلی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بول چال کرتے ہیں، بات کرتے ہیں. ابھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو یہ الفاظ جو ہیں یہ ہم ترتیب دے کے بات کر رہے ہیں. اسی طرح جب ہم لکھتے ہیں تو الفاظوں کو ترتیب دے لیتے ہیں. مفہوم ہمارے ذہن میں ہوتا ہے، الفاظ ہم ترتیب دے لیتے ہیں. تو ایسے الفاظ جو ہم خود ترتیب دیتے ہیں وہ الفاظ جو ہیں یا وہ جملے جو ہیں وہ سفلی جملے کہلاتے ہیں. سفلی جملے. اسی طرح بسا اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ مفہوم کے بجائے کوئی جملہ ہی وارد ہو گیا، کوئی لفظ وارد ہو گیا. ایسا ہو جاتا ہے اکثر شاعروں کے ساتھ، تو عموماً ہو جاتا ہے کہ انہیں کوئی مصرع جو ہے اس کی آمد ہو جاتی ہے، وہ وارد ہو جاتا ہے. کوئی مطلب وارد ہو جاتا ہے، پھر وہ پوری غزل خود پھر وہ تیار کر لیتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو الفاظ خود بخود آ جائیں، جیسے کہ ہم جانتے ہیں بعض پڑھائیوں کو منطر کہا جاتا ہے. تو منطر اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ جملے خود بخود بے خودی میں نکل گئے، وارد ہو گئے، یا عالم رویا میں انہیں دیکھ لیا. یہ سب چیزیں اس میں ہو سکتی ہیں کہ وہ بس اس کا یہ ہوگا کہ اسے ہم نے خود ترتیب نہیں دیا. اب ترتیب نہیں دیا تو وہ عالم رویا سے بھی مل سکتے ہیں. اس کا خیال اسی عالم ناسوت میں بیٹھے بٹھائے آ سکتا ہے، کوئی جملہ وارد ہو سکتا ہے، کوئی لفظ وارد ہو سکتا ہے. تو ایسے جملے الوی جملے کہلاتے ہیں. تو ہمارے پاس دو جملے ہو گئے، ایک سفلی اور ایک الوی. اب یہ جو پڑھائی آ گئی ہمارے پاس، اس میں سفلی پڑھائی بھی ہے، الوی پڑھائی بھی ہے. تو پڑھائی کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے. ایک تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم اس عارضی زندگی میں عالم سفل میں رہ رہے ہیں، تو یہاں ہمیں حیوان ناطق کہا جاتا ہے، بولنے والا حیوان. تو ہم بولنے والے حیوان کہلاتے ہیں. تو یہ بول چال جو ہے اس کا اپنا ایک اثر ہے. انسان جب بات چیت کرتا ہے، کچھ الفاظ ادا کرتا ہے، یا ہم بات کر رہے ہیں پڑھائی کرتا ہے، کسی جملے کی تکرار کرتا ہے، تو ایک خاص قسم کی وائبریشن کریٹ ہوتی ہے. اور وہ وائبریشن اس عالم سے لے کر تمام عالمین تک اپنا ایک اثر رکھتی ہے. تو اس اثرات پر پھر کبھی بات ہوگی کہ وہ کہاں تک، کون سی پڑھائی کہاں تک جاتی ہے. فی الحال ہم سفلی اور الوی پڑھائی کی بات کر رہے تھے. تو اب یہ جو پڑھائی ہم کرتے ہیں اس کے بھی دو قسم کے اثرات ہوتے ہیں. یا ہمارے بزرگان دین آپ کو کوئی وظیفہ دے دیتے ہیں پڑھنے کے لیے کہ یہ پڑھیں، تو اس کے بھی دو اثرات ہیں. ایک تو یہ کہ ہم جب کوئی چیز پڑھتے ہیں تو وہ باقاعدہ ایک پروگرام ہوتا ہے، ایک نظریہ ہوتا ہے جسے ذہن میں داخل کرنا مقصود ہوتا ہے، تاکہ اس کی بار بار تکرار کی جائے، اور وہ بار بار تکرار کرنے سے ذہن سے ہوتا ہوا وہ قلب میں داخل ہو جائے، اور پھر قلب سے وہ ایک پروگرام کے تحت پھر سے ذہن میں آئے اور اپنا مظاہرہ کریں. تو ایک مقصد تو یہ ہوتا ہے. دوسرا مقصد پڑھائی کا یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی بھی پڑھائی کر رہے ہوں، وہ پڑھائی اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہماری وکالت کا، ہماری شفاعت کا ذریعہ بنتی ہے. تو اب سفلی پڑھائی اور الوی پڑھائی کیا کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، تو اس کے بارے میں ایک حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی ملتی ہے کہ اگر آپ کی پڑھائی میں کوئی کفریہ یا شرکیہ الفاظ نہیں ہیں تو پھر آپ کو اجازت ہے، آپ کر سکتے ہیں. لیکن
اس کے علاوہ آپ کو اجازت نہیں ہے۔ اگر اس میں کوئی کفریہ یا شرکیہ لفظ ہے تو اس کا آدمی کو خود بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری زبان سے کوئی بھی ایسا لفظ ادا نہ ہو جو ہمیں کفر میں مبتلا کر دے یا جو ہمیں شرک میں مبتلا کر دے۔ تو اس کا خیال رکھتے ہوئے آپ سفلی پڑھائی بھی کر سکتے ہیں، علوی پڑھائی بھی کر سکتے ہیں۔ اب جب پڑھائی کی جاتی ہے تو پڑھائی جس طرح بھی ہم بات کر رہے تھے کہ ہر شے کے اپنے خد و خال ہوتے ہیں، تو اسی طرح جو بھی ہم پڑھائی کرتے ہیں اس پڑھائی کے اپنے ایک خد و خال ہیں، اور وہ پڑھائی ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ اس پڑھائی کے ذمے ہم نے کوئی نہ کوئی احکام لگا دیا ہے۔ ہم کوئی پڑھائی کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے ایک مقصد ہے کہ وہ مقصد حل ہو جائے، بیماری سے شفا یابی ہو جائے یا کوئی مسئلہ درپیش ہے اس کے حل ہونے کے اسباب رونما ہو جائیں۔ تو اس طرح ہمارا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ تو چونکہ پڑھائی کے ذمے ایک کام لگا دیا گیا ہے، اس کام لگانے کی وجہ سے ہم اس پڑھائی کے جو خد و خال ہیں انہیں مخاطب کر کے ہم کہتے ہیں کہ جی یہ موکل ہے۔ موکل اس کو کہتے ہیں جس کے ذمے کوئی کام ہے۔ تو ہم پڑھائی کے ذمے چونکہ ہمارا ایک کام ہے، ہمارا ایک مقصد ہے، وہ پڑھائی کے ذمے لگا دیا ہے اور اب ہم پڑھائی کر رہے ہیں۔ ہم جتنی بار بتلائی گئی اتنی بار تکرار کر رہے ہیں۔ تو اب ہر شے کے خد و خال ہوتے ہیں، پڑھائی کے اپنے خد و خال ہیں، انہی خد و خال کو موکل کہا جاتا ہے۔ یہ تو ہو گئی موکل۔ اب اسی طرح کوئی سفلی پڑھائی ہے تو لامحالہ اس کی جو موکل ہوگا وہ سفلی ہوگا۔ اسی طرح کوئی علوی پڑھائی ہے تو علوی پڑھائی کا جو موکل ہوگا ہم اسے علوی موکل کہیں گے۔ تو میرا خیال ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ سفلی موکل کیا ہے اور علوی موکل کیا ہے۔ ایک اور بات تھی کہ جی یہ کیا انہیں حاضر کیا جا سکتا ہے؟ تو یہ سب کہانیاں ہیں۔ حاضر کیا کرنا ہے؟ آپ اگر کسی شے کے خد و خال دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ ایک تجربہ ہے، پریکٹس ہے۔ آپ کسی بھی شے کے بارے میں کر سکتے ہیں، نہ کہ اس موکل کے بارے میں جس کو آپ نے کسی کام پر مامور کر دیا ہے۔ آپ کو خد و خال دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی ہو سکتا ہے آپ پڑھتے رہیں خود بخود اس کے خد و خال کبھی ظاہر ہو جائیں کہ عالم رویا میں ظاہر ہو جائیں، عالم ظاہر میں ظاہر ہو جائیں کہ جی اس قسم کے خد و خال ہیں، یا نہ بھی ہوں تو ہمارا جو مقصد ہے وہ مقصد تو پڑھنے سے پورا ہو جائے گا۔ ہاں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ موکل کو قید کر لیتے ہیں پھر اس سے کام لیتے ہیں، یہ انتہائی ایک فضول کی بات ہے۔ پھر موکل کو کیسے قید کیا جا سکتا ہے؟ موکل کوئی مخلوق تو نہیں ہے جنات کی طرح جسے آپ قید کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک شے ہے، ایگزسٹ کر رہی ہے اور خود آپ نے اس کو کریٹ کیا ہے، آپ نے خود پڑھائی ایک بنائی ہے اور اس پڑھائی کو آپ بار بار دہرا رہے ہیں، اسے تقویت پہنچا رہے ہیں۔ تو اس میں ایسی کوئی چیز نہیں کہ جی آپ اسے کوئی قید کر لیں گے پھر اس سے کوئی کام لیں گے۔ پھر پڑھائی سے تو آپ کام لے ہی رہے ہیں، آلریڈی آپ پڑھائی کر رہے ہیں تو وہ آپ کسی کام کے لیے کر رہے ہیں اور وہ کام تو ہو ہی رہا ہے۔ سورہ بقرہ کی 48 آیت اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں وَاتَّقُوا۔ تو ایک تو یہ کہ یہ وہی وَاتَّقُوا ہے جس کے مادے سے متقی بھی بنتا ہے، تقوی بھی بنتا ہے۔ تو اسی لیے ہم اس کو ڈرنے کے معنوں میں بھی لیتے ہیں۔ متقی کے لیے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ جی وہ جو اللہ سے ڈرے۔ تو اس ڈرنے کو بھی سمجھنا ہے کہ یہ ڈرنا وہ ڈرنا نہیں ہے جس طرح ہم شیر سے ڈر رہے ہیں۔ یہ ڈرنا جو ہے یہ ایسا ڈرنا ہے جیسے کہ بچے اپنے والدین سے ڈرتے ہیں، جیسے کہ بچے اپنے اساتذہ سے ڈرتے ہیں۔ یعنی کہ یہ ڈر ایسا ہے تاکہ ہم مائل رہیں اپنے کام پر جو کام ہمارے ذمہ لگایا گیا ہے۔ تو ایک تو یہ سمجھنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں کیا امپورٹنٹ بات کی گئی ہے کہ بھئی اللہ سے ڈرو، اس دن سے ڈرو، اس دن سے ڈرو جس دن کیا ہوگا، اس دن کہ اس دن 4 باتیں ہوں گی کہ اس دن جو ہے کوئی فرد کسی فرد کے
ذرہ برابر بھی کام نہیں آئے گا۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ یہاں پر ہم ایک دوسرے کے کام آ سکتے ہیں، لہٰذا ہم کام آئیں، ایک دوسرے کے کام آئیں بھی اور ایک دوسرے سے کام لیں بھی۔ تو دوسری بات اس میں لکھی گئی ہے کہ کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ وہ دن تو سفارش قبول نہیں کی جائے گی، لیکن ابھی ہمارے پاس وقت ہے، اگر ہم چاہیں تو اپنی سفارش اللہ تعالیٰ کے دربار میں کر سکتے ہیں، تو سفارش کرنی چاہیے۔ تیسری بات اس میں یہ تھی کہ کوئی بدل نہیں لیا جائے گا۔ اب کوئی نہ کوئی بدلہ ہو جاتا ہے کسی چیز کا، جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی گناہ ہے تو اس کا کفارہ ادا ہو گیا، اگر میں نے کسی کا دل دکھایا ہے تو میں نے اس سے معذرت کر لی، معافی مانگ لی، تو یہاں پر تو اس کا بدل ہو سکتا ہے، لیکن وہاں اس دن کوئی بدل نہیں ہوگا۔ چوتھی بات یہ کہ اس دن مدد نہیں دی جائے گی ان کو۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ چاروں باتیں بتلائی گئی ہیں کہ یہ اس دن ہونی ہے، اس دن سے ہمیں ڈرنا ہے، لیکن یہ چاروں باتیں یہاں پر موجود ہیں، لیکن یہ ایک فیسلٹی ہے، یہ ہمیں اس دن حاصل نہیں رہے گی، لہٰذا یہاں پر ہمیں اس فیسلٹی سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور اصل میں یہی ہوتا ہے، آپ جو کام کر رہے ہیں، آپ جو ہیلنگ دے رہے ہیں، شفائے رنگ و نور ہیلنگ دے رہے ہیں، اللہ نور ریکی ہیلنگ دے رہے ہیں، لوگ آپ سے ہیلنگ لے رہے ہیں، تو یہ اسی لیے ہے کہ ایک دوسرے کے کام آ رہے ہیں۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ آپ اس کا جو ہے وہ معاوضہ لیتے ہیں، اور وہ معاوضہ اپنے وقت کا، اپنی محنت کا لیتے ہیں، جس طرح ایک مسجد کے امام بھی نماز پڑھانے کا یہ معاوضہ نہیں لیتے ہیں، وہ اپنے وقت کا لیتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ لوگوں کے کام آ رہے ہیں، لوگ بھی چاہتے ہیں کہ آپ ان کے کام آئیں، تو وہ آپ کے پاس آتے ہیں۔ تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی سفارش کا انتظام بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے کام آتے ہیں سفارش کا۔ تو یہ جو ابھی ہم کہہ رہے تھے کہ یہ پڑھائی ہے، تو یہ پڑھائی بھی سفارش کرتی ہے، ذریعہ بنتی ہے۔ تو اس کے لیے ایک قانون کام کر رہا ہے، صفات الہیہ کا، یا یوں کہیں گے کہ صفات الہیہ کی سے 3 اقسام کی تجلیاں پھوٹ رہی ہیں، اور وہ اپنا اپنا ورک کرتی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تجلی جو ہے یہ یہاں کام کرتی ہے حقیقی زندگی میں، ایک تجلی جو ہے وہ یہاں کام کرتی ہے، اور ایک تجلی جو ہے وہ یہاں کام کرتی ہے۔ تو یہ تینوں مختلف نظام ہیں، اور ہم ان نظاموں کو اس طرح سے سمجھتے ہیں کہ یہ نظام جو ہے یہ نظام نعمت ہے، اور اسی طرح یہ نظام رحمت ہے، اور یہ نظام قدرت ہے۔ اب اس بات کو ہم اس مثال سے سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سمیع بصیر ہے، سننے والا بھی ہے، دیکھنے والا بھی ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جتنی بھی مخلوقات یہاں رہ رہی ہیں، یہاں رہ رہی ہیں، یہاں رہ رہی ہیں، وہ تمام مخلوقات وہ بھی سننے والی ہیں، دیکھنے والی ہیں۔ تو وہ کس طرح سے سن رہی ہیں، کس طرح سے دیکھ رہی ہیں؟ اسی صفت سے۔ یہ صفت ہمہ وقت کام کر رہی ہے۔ اگر یہ صفت کام نہ کر رہی ہو تو کوئی بھی کسی کو نہ دیکھ سکے، میں آپ کو نہ دیکھ سکوں اور آپ مجھے نہ دیکھ سکیں۔ تو یہ جو کام ہو رہا ہے، اب یہ نظام قدرت ہے۔ ابھی ہم نے اس کا مطالعہ کیا کہ یہ نظام قدرت ہے، یہ رحمت ہے، اور یہ نعمت ہے۔ تو
ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ہم یہاں پر ہیں اور ہم ایک دوسرے کی بات سن بھی رہے ہیں اور ایک دوسرے کو دیکھ بھی رہے ہیں، تو یہ سمیع بصیر کی وہ تجلی ہے جو نظام قدرت میں کام کرتی ہے، اس لیے ہم اسے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم چاہتے ہیں کہ سماوی زندگی میں بھی ہم دیکھیں، جس کو ہم کہتے ہیں کہ تھرڈ آئی اوپن ہو گئی، ہم عالم رویا میں دیکھنے لگے، وہاں ہماری ایک باقاعدہ زندگی شروع ہو گئی، ایک جنم ہو گیا اور اب ہم وہاں بھی ایگزسٹ کرتے ہیں، تو اگر ایسا ہوگا تو وہاں کیا چاہیے ہوگا کہ وہاں انہی دو صفات کی جو تجلی کام کر رہی ہے نظام رحمت میں، اگر یہ ہمیں نہیں ملی تو ہم وہاں پر دیکھ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے۔ تو ہم جب بھی یہاں دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں تو اسی صفت سے سن رہے ہیں، لیکن ہم اس کی اس تجلی سے مستفیض ہو رہے ہیں جو صرف نظام قدرت میں کام کرتی ہے۔ اگر ہم اس تجلی سے بھی مستفیض ہو جائیں، فیض پا جائیں جو تجلی نظام رحمت میں کام کرتی ہے، تو ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم سماوی زندگی میں بھی دیکھ رہے ہوں گے، سن رہے ہوں گے، سمجھ رہے ہوں گے۔ اسی طرح پھر ہم مزید اگر ترقی کریں اور ہم صفات الہیہ کی اس تجلی سے بھی فیض یاب ہو جائیں جو نظام نعمت میں کام کرتی ہے، تو پھر ہم دیکھیں گے کہ ہم جنت کی زندگی کا بھی مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ اس وقت ہوگا جب ہم اس صفت کی مختلف تجلیوں سے فیض حاصل کریں گے، لیکن چونکہ ہم نہیں کر رہے ہیں فیض حاصل، تو ہم ٹھیک ہے عرض کے اوپر وہ کوئی بھی ہو، وہ سب نظام قدرت کے تحت ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ دیکھ اسی تجلی سے رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی صفات کی تجلی ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کی صفت وکیل ہے۔ آپ اس طرح ہر اللہ کی صفت کو دیکھ سکتے ہیں۔ اب وکیل ہے، یہ وکالت کر رہی ہے، اس صفت کا کام یہ ہے کہ یہ وکالت کرے، یہ وکالت کر رہی ہے۔ اسی طرح اس کی بھی تین تجلیاں ہیں، ایک ادھر کام کرتی ہے، ایک ادھر کام کرتی ہے، ایک ادھر کام کرتی ہے۔ اب جو سفلی پڑھائی ہو رہی ہے، وہ سفلی پڑھائی جو ہے وہ یہاں ہو رہی ہے، لہذا صفت وکیل جو ہے اس کی وہ تجلی جو یہاں کام کرتی ہے نظام قدرت میں، وہ وکالت کرے گی اس سفلی پڑھائی کی، اس لیے کہ وہ سفلی پڑھائی جو ہے وہ اس کے علاوہ کہیں کام نہیں کرتی۔ اسی طرح علوی پڑھائی ہے تو علوی پڑھائی جو ہے وہ یہاں کام کرتی ہے۔ اگر علوی پڑھائی ہم کر رہے ہیں تو یہ صرف جو ہے جو اس نظام رحمت میں کام کرتی ہے وہ آپ کی وکالت کا ذریعہ بنے گی اللہ تعالیٰ کے دربار میں۔ اب چیزیں اوپر سے آ رہی ہوتی ہیں، چیزیں تو جنت کی زندگی سے آ رہی ہے، تو دونوں ملتی جلتی زندگی ہے اور اس حقیقی زندگی سے۔ تو اگر کوئی معاملہ ایسا ہے جو اوپر سے چلا آ رہا ہے اور ہم نے اسے یہاں حل کرنے کی کوشش کی تو وہ حل نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر کوئی معاملہ یہاں حل کرنے کی کوشش کی مگر وہ اوپر سے آ رہا ہے لہذا پتہ لگا وہ حل نہیں ہوا۔ تو سفلی پڑھائی ہو یا علوی پڑھائی ہو، اس کا جو اثر ہے لمیٹڈ ایریا میں ہوتا ہے۔ سفلی پڑھائی کا اثر اس ایریے تک ہے، علوی پڑھائی کا اثر اس ایریے تک ہے، لیکن جب ہم پڑھائی کرتے ہیں وہ جو کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، تو یا پھر ہم صفات الہیہ کو براہ راست پکارتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو پھر ہماری تینوں جگہ عرضی، سماوی اور جنت کی حقیقی زندگی، تینوں جگہ سے ہمیں سپورٹ ملتی ہے اور ہم تینوں جگہ سے بہتر ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک مریض ہے، اس کو اگر مرض ہے تو لا محالہ اس مرض میں ایک پہلو اس مرض کا روحانی پہلو بھی ہے، ایک مرض
اس کا نفسیاتی پہلو بھی ہے، اور ایک پہلو اس مرض کا مادی پہلو بھی ہے۔ تو اگر ہم صرف سفلی پڑھائی کر رہے ہیں تو وہ مادی پہلو پر تو اثر انداز ہو سکتی ہے، لیکن وہ نفسیاتی پہلو پر اور روحانی پہلو پر تو اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ تو لہٰذا ایک کمی رہے گی، ایک کجی رہے گی۔ اسی لیے اگر ہم قرآن پاک کی آیت مبارکہ کو لیں اس کام کے لیے، صفات الہیہ کو پکاریں، اللہ کا ذکر کریں، تو اس طرح ہمیں یہ ہوتا ہے کہ روحانی مدد بھی ملتی ہے، نفسیاتی مدد بھی ملتی ہے، اور مادی مدد بھی ملتی ہے۔ ہماری بہن نے سوال پوچھا تھا کہ ایک ان کے ریلیٹیو ہیں جو چاہتے ہیں کہ انہیں ریکی دی جائے، ان کے ہسبینڈ محبت نہیں کرتے ہیں ان سے، ان کا خیال نہیں رکھتے ہیں، تو اس کے لیے ریکی کس طرح سے دی جائے؟ سورہ طٰہٰ کی آیت 39، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اس کے آگے یہ لگا دیں لِلزَّوْجِ، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي لِلزَّوْجِ، تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ اور میں نے ڈال دی تیرے اوپر اپنی طرف سے محبت تیرے شوہر کے لیے، یہ اس کا ترجمہ ہو گیا۔ تو اس آیت کو بالکل اسی طرح آپ جس طرح ریکی دیتے ہیں یا پڑھائی کرتے ہیں، تو پہلے اس کی پڑھائی کریں، 7 مرتبہ اسے توجہ سے پڑھ لیں 3 بار، تو 21 بار ہو جائے گا۔ تو 21 بار اگر کہا جائے تو اس کو اسی تناظر میں لیا کریں کہ پہلے 7 دفعہ پڑھ لیں، پھر 7 دفعہ پڑھ لیں، پھر 7 دفعہ پڑھ لیں، تو یہ 21 دفعہ ہو گیا۔ 21 دفعہ پڑھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم 7 کو 3 مرتبہ ریپیٹ کر لیں۔ تو آپ اس کو ریپیٹ کرتے ہوئے کہ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي لِلزَّوْجِ، تو جب یہ آپ پڑھ رہے ہیں تو ابھی آپ 21 دفعہ پڑھ رہے ہیں، تو صرف پڑھ رہے ہیں تو آپ یوں سمجھ لیں کہ اسے جمع کر رہے ہیں، اسے سیو کر رہے ہیں۔ تو آپ یہ تصور کریں کہ آپ ایک ایسینشن آئل جمع کر رہے ہیں ایک باٹل میں، جس کا ڈھکن کھولتے ہی وہ اڑ جائے گا، اور وہ ایسینشن آئل جو ہے وہ ایک خوبصورت سی بوتل، ایک امیجن کریں ایک خوبصورت سی شیشے کی بوتل ہے، اور اس میں پنک کلر کا، گلابی کلر کا آپ ایسینشن آئل جمع کر رہے ہیں۔ اصل میں وہ ایسینشن آئل نہیں ہے، وہ ہے محبت، اور پہلے آپ نے وہ جمع کی اس بوتل میں محبت 21 دفعہ اس کی تکرار کر کے وہ جمع کر لی۔ اب آپ یہ کریں گے کہ وہی بوتل جو ہے وہ اب اس خاتون کے 3rd آئی چکرا میں انڈھیل دیں گی۔ اب اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ اگر آپ اسے ٹچ ریکی دے رہی ہیں تو آپ اپنا سیدھا ہاتھ یہاں رکھیں اور الٹے ہاتھ کو پیچھے رکھ لیں، اور اس طرح سر کو ٹچ کر کے، اور تقریباً 7 منٹ 8 منٹ تصور کریں کہ یہی عبارت آپ کے سر پر لکھی ہوئی ہے، سر سے تھوڑا سا اونچی، جس کو ہم کہتے ہیں آسمان پر لکھی ہوئی ہے، بلندی پر لکھی ہوئی، اور اس میں سے پنک کلر کی روشنیاں نکل رہی ہیں، وہ آپ کی باڈی میں آ رہی ہیں اور آپ کے ہاتھوں سے نکل کر وہ یہاں اس کے اندر جذب ہو رہی ہیں 3rd آئی چکرا میں۔ اور ساتھ ساتھ امیجن کریں کہ وہ جو باٹل آپ کے پاس ہے جس میں آپ نے یہ جمع کیا تھا، اس باٹل کو بھی آپ نے لا کر یہاں کھول دیا ہے، اور وہ ساری روشنیاں اندر چلی گئی ہیں۔ تو اس طرح آپ اس کے پہلے 3 سیشن دیں، تو چاہے اس میں گیپ آ جائے، 1 دن آج سیشن دے دیں، 2-4 دن کے بعد پھر 1 سیشن دے دیں، تو اس طرح گیپ کے بعد 3 سیشن دیں۔ انشاءاللہ اس 3 سیشن کے بہت اچھے نتائج برآمد ہوں گے، اور ضرورت پڑنے پر مزید سیشن دے دیں۔
تو یہ ایک محبت ڈالنے کا طریقہ ہے کہ یہ جب محبت آپ اس کے اندر ڈال دیں گی تو ان کے شوہر ان کی طرف راغب ہونے لگیں گے، کشش کھانے لگیں گے۔ محبت ایک ایسی چیز ہے کہ وہ پھر کھینچتی ہے، اور یہ اسپیسیفک آپ اس کے لیے اپنے پاس سے ڈال رہی ہیں محبت، اور اس کے ہسبینڈ کے لیے ڈال رہی ہیں جس کا ذکر عبارت میں موجود ہے۔ تو اس کو کیجئے اور اس کے نتائج مجھے بتائیے گا۔ تو اور اگر ڈسٹینس ریکی دینی ہے اس خاتون کو، تو یہ تو ٹچ ریکی ہو گئی، اگر ڈسٹینس ریکی دینی ہے تو پھر آپ یہ 21 دفعہ پڑھنے کے بعد پھر آپ اس کا تصور کریں کہ وہ بھی آپ کے بالکل سامنے بیٹھی ہوئی ہیں، آپ بھی بیٹھ جائیں میڈیٹیشن میں، اور آپ یہ تصور کریں کہ وہ آپ کے بالکل سامنے بیٹھی ہے، اور آپ کے تھرڈ آئی چکرا سے نکل کر وہ پنک کلر کی روشنیاں، اور وہ جو باٹل آپ نے میں جمع کی ہیں وہ باٹل بھی کھول دیں، اور اس کی بھی روشنیاں، وہ ساری کی ساری روشنیاں اس خاتون کے ہارٹ چکرا میں داخل ہو رہی ہیں۔ تو یہ تصور آپ جس طرح ڈسٹینس ریکی کرتے ہیں، تقریباً کم سے کم 7 منٹ ہو، زیادہ سے زیادہ پھر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی کنسنٹریشن پہ، تو کم سے کم 7 منٹ آپ یہ دیں۔ تو آپ جب ڈسٹینس ریکی دیں تو پھر اس کو کنٹینیو 7 دن تک دیں، اور پھر گیپ دے دیں، اور پھر اس کے نتائج دیکھیں کچھ عرصے میں کہ کیا برآمد ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی بھی سوال ہوں تو ضرور کیا کیجئے، میں بھی کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے۔ جزاک اللہ خیر۔